अस्सलाम नाज़रीन किराम, आज मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू करने के बजाय हम एक ऐसी शख्स का इंटरव्यू करना चाहते हैं जो कई लिहाज से बहुत अहम है। वो पीटीआई के बहुत रुकन भी हैं, बुनियादी रुकन हैं। पीटीआई से या पीटीआई की क़यादत से एक तरह से मैं ये तो नहीं कहता कि उनके बागी रहे हैं या नाराज़ रहे हैं, ये कहता हूँ कि उनके इख्तलाफ रहे हैं और उन्होंने इख्तलाफ का इजहार बहुत खुल के किया है। लेकिन जब मुश्किल वक्त पड़ा तो वो पार्टी के साथ खड़े और पार्टी के साथ वो मुश्किल वक्त में साथ भी दे रहे हैं, मुकदमे भी लड़ रहे हैं और सियासी तौर पर भी वो बिल्कुल मैदान में हैं। अब मैं उनसे बहुत से सवालात करना चाहता हूँ, सियासी भी करना चाहता हूँ, कानूनी भी करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं। हामिद खान साहब सिर्फ यही नहीं कि एक कानूनदान हैं, बल्कि वकीलों का एक पूरा ग्रुप जो इलेक्शन लड़ता है वो उनके नाम से मंसूब है, जिससे ज़्यादा लगाया जा सकता है कि कानूनी बरादरी में उनकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसी कोई तैयारी कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन की आप लोग? जी, हमारी पार्टी का इस बारे में बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। गो हालात हमारे बहुत ही एडवर्स हैं इस वक्त। सारी कुव्वतें हमारे खिलाफ इकट्ठी होकर हमें इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे चेयरमैन को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं और इस तरह पार्टी वर्कर्स इस वक्त ज़ेरे एताब हैं हर तरह से, हर जगह पे। लेकिन इसके बावजूद हमारे चेयरमैन साहब यानी इमरान खान साहब भी इस पर तैयार हैं, डिटर्मिन हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और कारकुनान को इलेक्शन सारे पाकिस्तान में हर सीट के ऊपर हमने हर हलके में अपना कैंडिडेट देना। अच्छा, ये तो दुरुस्त बात है, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया चेयरमैन साहब को वो नाअहल कर देते हैं या उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देते, तो क्या पार्टी की क़यादत फिर भी इलेक्शन लड़ेगी और क़यादत कौन करेगा फिर? देखिए, इस पर तो बड़ा वाज़ेह फैसला है। हर सूरत, हर हालत में हमने इलेक्शन लड़ना है। हमने इलेक्शन से बाहर नहीं बैठना, क्योंकि हमें तारीख की सबक ये है कि 1985 में ये गलती पीपल्स पार्टी ने की थी। उसके बाद उसका कौम ने भी खमियाजा भुगता है और पीपल्स पार्टी ने भी। हम अब अपनी तारीख से ये सीखा है कि इलेक्शन का जो अमल है उससे किसी सियासी जमात को बाहर नहीं बैठना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए, चाहे हालात कितने मुश्किल क्यों ना हो। इससे ज्यादा मुश्किल हालात सोचे नहीं जा सकते जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो चार है और उसकी लीडरशिप दो चार है। आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हालात से दो चार है, उनकी लीडरशिप दो चार है, इसमें कुछ गलतियां तो नहीं की पार्टी ने? ऐसी गलतियां जो आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी? आप पार्टी से ज़रा दूर थे या पार्टी क़यादत से दूर थे? मैं नहीं कहता नाराज़ थे, बल्कि ज़रा दूर थे। आप नज़रियाती आदमी थे, नज़रियाती तौर पर आपका इख्तलाफ रहा होगा, तो आपको लगता नहीं कुछ गलतियां की हैं पार्टी ने? एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई ली है और पार्लियामेंट से बाहर आ गई है। यकीनी तौर पर गलतियां की और बहुत सारी की हैं, कोई एक नहीं। पहली बात तो यही गलती थी जिस पर मेरा इख्तलाफ था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इक़्तिदार ना लें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इसके बड़े ही मनफी असरात हैं। हुकूमतें बनी हैं, फिर उनको तोड़ा गया है ज़बरदस्ती। मैं समझता हूँ कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। ठीक है। हर सूरत हमारे अंदर ऐसे लोग दाखिल किए गए थे जो वहां से आए थे और उन्होंने हर तरह इमरान खान साहब को इस तरफ लेके गए कि नहीं, आप इनसे बात करेंगे, इनके साथ वन पेज पर होंगे तो आपको इक़्तिदार मिलेगा और इक़्तिदार मिलेगा ही तो आप कुछ कर सकेंगे। तो साबित उनको ये हुआ है कि इक़्तिदार तो मिल गया जैसा भी मिलना था, लेकिन वो अवाम के लिए जो करना चाहते थे, जो सियासी जमात के अग़राज़ व मक़ासद थे, वो पूरे नहीं कर सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा कतगरें लगाई जाती हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट किसी को अपने एजेंडे पर काम नहीं करने देती। तो नतीजा ये है कि वो आपके सामने है जो सबक सीखा। हाँ, अलबत्ता उसके बाद भी गलतियां हुई हैं और सबसे बड़ी गलती ये हुई, मैं समझता हूँ, मेरा इस पे बारे में रिजर्वेशन थी कि हमने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे के बाहर नहीं आना। ठीक है। उससे एक खुला फील्ड दे दिया
ایک کولیشن کو جو کہ 3-4-5 ووٹوں سے ہم سے آگے تھی نا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے 1.5 سال جو بھی حکومت کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن تو موجود ہی نہیں تھی اسمبلی میں، اور وہ دندنائے ہیں، اور جس طرح یک طرفہ طور پہ انہوں نے قانون سازی کی ہے، جو قانون سازی آئین کے خلاف بھی تھی اور ہر صورت سے نامناسب سے ملک کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے، اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر آ گئے تھے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے اس کی گود میں جا بیٹھے کچھ لوگوں کے کہنے پر، پھر کچھ زیادہ نہیں بگاڑ لی انہوں نے، اور یہ کہ ایک ایسا سٹینڈ لیا جس سے لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ ان کی ایسی لڑائی ہے جو بہت حد سے بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے پھر وہ بات ایک تو آپ بڑھنی شروع ہوتی تو بڑھتی چلی جاتی ہے، تو چونکہ اختلاف اتنا شدید ہو گیا تو اس لیے انہوں نے یہاں تک کہ وہ استعفے بھی دے دیے، الگ بھی ہو گئے، اس امید پر کہ شاید اس طرح سے وہ مجبور ہو جائیں الیکشن کرانے پر، کیونکہ ساری کوشش اس کے بعد یہی تھی پچھلے سال اپریل کے بعد 2022 کے، کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں اور جو عوام جس کو ووٹ ڈالے وہی اگلے 5 سال کے لیے اس ملک میں اقتدار میں ہو۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے اس سے بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ شاید الیکشن جلدی کرانے پڑ جائیں، لیکن اس کے برعکس ہوا ہے، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، نہ تو الیکشن کرائے، ضمنی الیکشن کرائے، اور نہ ہی کسی قسم کی جلدی الیکشنز کی کوئی کوشش کی گئی۔ جب 2 صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی گئیں تب بھی اس میں وقت پہ آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرائے گئے، لہٰذا جو بھی سٹیپ لیا تھا جس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد ملک میں الیکشن ہو، اس کے اثرات اس سے بالکل برعکس ہوئے۔ تو آپ کے خیال میں یہ دونوں اسمبلیاں توڑنا، جو صوبائی اسمبلیاں، یہ درست فیصلہ تھا؟ میرا طور پر قانونی طور پر نہیں میں کہہ رہا، آئینی طور پر نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر کیا سوچ نہیں لیا گیا تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیے اب ہم جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ، اگر پہلے پچھلی طرف دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ غالباً یہ بھی غلطی تھی، کیونکہ اس وقت تک کسی کو یقین نہیں تھا، اور خان صاحب نے یہ سوچا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی اتنی خلاف ورزی ہو۔ آئین بڑا واضح ہے، انہوں نے پوچھا تھا، انہیں جتنے بھی قانونی طور پر ان کے ایڈوائزر تھے، مجھ سے بھی بات ہوئی تھی، میں نے کہا ہاں یہ آئین کی شک ہے، وہ کہتی ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑیں گے، یہ آئین کی ڈکٹیٹ ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ آئین کے مطابق اسمبلی ٹوٹ رہی ہے دونوں صوبوں میں، تو یہ مجبور ہوں گے 90 دن میں الیکشن کرانے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 2 بڑے صوبے، یعنی تقریباً آپ سمجھیے کہ 70% کے قریب ممبران صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن ہوگا تو یہ پھر مجبور ہوں گے کہ قومی اسمبلی کا بھی الیکشن کرائیں، لیکن انہوں نے کھل کے خلاف ورزی کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہاں تک کہ جب ایک سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں واضح طور پر حکم دے دیا، تاریخ مقرر کر دی الیکشن کی، اس کے باوجود آئین کی اور ججمنٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس کی کسی کو توقع نہیں تھی، میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے واضح آئینی شک کی اس طرح خلاف ورزی ہوگی، اس طرح کھل کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیاست میں کہتے ہیں، جو اس وقت کے حکمران تھے چاہے صوبائی یا مرکزی، وہ کھل کے آئین کی اتنی خلاف ورزی کریں گے کہ جو آئین میں تاریخ دی ہوئی یا پھر اس کے مطابق سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ تو کسی کی بھی توقعات کے مطابق نہیں تھا۔ ہاں خان صاحب، کیوں آخر نہیں تھا؟ جب آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، آپ کو تجربہ ہوا ہے، ان کے ساتھ رہ کر آپ نے حکومت کی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتی ہے، پھر کیا خیال نہیں تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں آئین کا خیال کرنے کی بجائے جسے وہ گراؤنڈ ریالٹی سمجھتے ہیں اور جس کو وہ پازیٹیو رزلٹ سمجھتے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ کچھ اور اقدام اٹھائیں گے؟ اور پھر انہوں نے وہی کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ اندازے تھے اہل سیاست کے، تو پھر کیوں پارٹی غلطی کھا گئی؟ دیکھیے میں اس کو غلطی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں آئین کی ایک
واضح شک تھی جس کے مطابق یہ اب عمل کیا گیا. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہم پاس ریکارڈ دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تو آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. لیکن بظاہر تو آئین جو ہے اور اس وقت حکومت جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے، لیکن حقیقت میں تو اس وقت انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور آپ کے سامنے اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ چاروں اسمبلیاں تحلیل ہو کے 90 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، پانچوں اسمبلیاں شمول قومی اسمبلی 90 دن سے اوپر ہو چکے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین کے تحت 90 دن سے زیادہ کے لیے بن نہیں سکتی. یہ ساری غیر آئینی اسمبلیاں حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنے آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتے ہیں. نہ یہ پرائم منسٹر کوئی آئین کے مطابق ہے، نہ ہی کوئی چیف منسٹر، اور اس لیے ملک میں جو بھی نظام ہے وہ غیر آئینی ہے. ایسی صورت میں آپ کیا پارٹی کو صرف یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہو جائیں، جیسے بھی ہو جائیں، یا جو تاریخ اعلان کر دی گئی ہے اس کے مطابق صرف تیاری کریں اور میدان میں نکلیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی قانونی طریقہ، کوئی عدالتوں میں جانے کا طریقہ، کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کے بجائے صرف میدان میں اترنے کی تیاری کی جائے؟ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے اس پر سوچیا جاتا تو زیادہ بہتر صورتحال ہوتی. دیکھیے وہ تو جو پاسٹ میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں. آج کے دن میں ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے 6 نومبر سے پہلے ہونے چاہیے تھے، جو کہ آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور اس میں صدر صاحب کی بھی بہت بڑی غلطی تھی. جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کو تحلیل کیا تھا تو اسی دن، اسی وقت، اسی کے ساتھ انہیں تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے تھا 90 دن کے اندر الیکشن کا. انہوں نے نہیں کیا. کن وجوہات پہ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آج کی تاریخ میں جو حالات ہوئے ہیں، پہلے بندیال صاحب کی چیف جسٹس شپ کے تحت اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ ان کے سامنے عدالت میں یہ معاملات آئے ہوئے تھے کہ 90 دن کا آپ حکم کریں، اگر صدر نے نہیں کیا تو سپریم کورٹ کرے. اسی طرح نہ ہی اس کے بعد ان کے جو صدر موجودہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے کیس لگایا. جب انہوں نے کیس لگایا تو لگ بھگ 90 دن تو گزر چکے تھے. لیکن یہ ضرور ہوا ان کے کیس لگانے سے کہ الیکشن کمیشن اور صدر مجبور ہوئے کوئی ڈیٹ کے اوپر. لہذا وہ ہم سمجھتے ہیں سارا عمل جو بھی ہوا ہے وہ آئین کے مطابق نہیں. وے فارورڈ کے لیے جب بھی اب الیکشن اگر ہو رہا ہے اس میں الیکشن لڑنا چاہیے، اور ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، اور اس کے نتائج قبول کر کے جو بھی جس کو بھی عوام مینڈیٹ دے تو حکومت دی جائے. بالکل درست بات کہی. میں کچھ اور سوالات بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. خاص طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی نے جو صورتحال پارٹی کے لیے پیدا کر دی ہے اس سے نکلنے کے کیا طریقہ ہے؟ کچھ پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں قصور نہیں ہے، کچھ بتاتے ہیں کہ پارٹی اس پر بالکل ڈٹی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی کیا لوگوں نے خود اپنی طاقت پہ کیا، زور سے کیا، پارٹی کے لوگ بھی تھے تو انہوں نے کر دیا، یہ ان کا حق تھا، ان کا موقف تھا، اس میں پارٹی لیڈرشپ کا کوئی قصور نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک خیال ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اس سے گزرے بغیر، اس کے مقدمے کو سنے بغیر، اس کو آگے لے جائے بغیر، آگے کوئی ایون پلینگ فیلڈ دینا کی بات کرنا جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد سوال کرتے ہیں آپ سے. جی ناظرین کرام، ہم جیسا کہ عرض کر رہے تھے کہ 9 مئی کا ایک واقعہ ایسا ہے جو کچھ لوگوں کے خیال میں گیم چینجر ہے، پارٹی کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی. اور میں اس پہ تو جاتا نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی مقبول کیوں نہ ہو، جب تک 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ کہنا، یعنی 9 مئی کے فیصلے پر انصاف نہیں ملتا تب تک یہ کہنا کہ ہمارے بندے کو اندر رکھا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، ہمارے کارکن اندر ہے، یہ بات جو ہے یعنی کہ انصاف کے تقاضے جب تک پورے نہیں ہوتے تب تک الیکشن کے حوالے سے یہ بات کرنا جو ہے وہ شاید درست نہیں ہے. احمد خان صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں جی، 9 مئی کی جو واقعات ہیں اس کے اوپر بہت سارے اختلافات ہیں. کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ 9 مئی کو ایکچولی کیا ہوا اور کن کے کہنے پر ہوا.
جہاں تک عمران خان صاحب کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ 9 مئی کو ان کو، جبکہ وہ ایک قانونی کارروائی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، اپنے بایو میٹرکس کرا رہے تھے بیل فوریسٹ کے لیے، اپلیکیشن میں پیش ہونے کے لیے، اس وقت انہیں اٹھایا گیا، وہاں زبردستی اٹھایا گیا، اس جگہ کی ہائی کورٹ کے اس پریمیسز کی، اس کمرے کی کھڑکیاں دروازے توڑ کر کچھ لوگ داخل ہوئے، قانونی ایجنسیوں کا اپنے آپ کو ظاہر کر کے، اور انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا کے دھکے دے کے ان کو لے جایا گیا۔ وہ صورتحال بظاہر لگتا ہے جان بوجھ کے پیدا کی گئی تاکہ پارٹی کے لوگوں کو اشتعال پیدا ہو، اور اشتعال پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے، اس کا ہم سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے 9 مئی کا، کیونکہ عمران خان صاحب تو انڈر ڈیٹینشن تھے۔ 11 مئی کو جب میں نے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ پیش کیا ہے تو انہوں نے وہاں بیان دیا ہے، جس کا بینچ جو تھا، جس کو جسٹس بندیال صاحب اس کا ہیڈ کر رہے تھے اس وقت، انہوں نے ان کے سامنے کہا ہے کہ میں ابھی، کیونکہ کوئی 3 بجے آرڈر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 4 بجے 1-1.5 گھنٹے میں آپ عمران خان صاحب کو پیش کریں عدالت میں، تو وہ ان کو کوئی تقریباً 4:30-5 بجے عدالت میں لے کے آئے، اور اس کے بعد جب ان کو پیش کیا تو انہوں نے وہاں بیان دیا کہ دیکھیں 9 مئی کو مجھے اٹھا لیا گیا دوپہر کے وقت، سب نے دیکھا ہے، سارے ٹیلی ویژن پر بھی یہ سب جگہ آیا ہے۔ اس کے بعد سے مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ میں اب جب آیا ہوں عدالت میں آپ کے حکم کے مطابق، تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ 9 مئی کی شام کو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ میری نالج میں کوئی ایسے واقعات نہیں، نہ ہی تو جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ تو واضح طور پر انہوں نے سپریم کورٹ سامنے 11 مئی کو بیان کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی جس میں میں وکیل ہوں، اور اس میں ہم نے یہ سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ایک جوڈیشل کمیشن مقرر کریں، اور جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں 9 مئی کے واقعات پہ، اور قوم کے سامنے اس کی رپورٹ آنی چاہیے۔ جو بھی ان واقعات میں ملوث ہے ان کو سخت سے واقع سزا ملنی چاہیے، کوئی اس کے اوپر دو آرا نہیں ہے۔ نہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ جس کسی نے وائلنس کیا، کسی نے جو کچھ بھی کیا اس کو جسٹیفائی کیا جائے، کیونکہ پارٹی کی پالیسی تو پیسفل پروٹیسٹ ہے، کبھی بھی نہیں سوچا گیا۔ اسی واقعے سے چند دن پہلے تو انہوں نے جیل بھرو تحریک کی تھی، اپنے ہی کارکنان کو جیلوں میں بھیجا تھا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی کبھی بھی کوئی پالیسی وائلنس کے حق میں نہیں ہے، یہ ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کرتے رہے، لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 9 مئی کو پارٹی کی طرف سے کسی کو کہا گیا ہو کہ جاؤ اور جا کے وائلنس کرو، جا کے تشدد کرو اور جلاؤ، گھراؤ کرو۔ یہ ہرگز پارٹی کی پالیسی نہیں۔ جس کسی نے بھی کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے بارے میں انکوائری کر کے اس کے خلاف، اگر پارٹی کا شخص ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو، اگر باہر کا شخص ہے اس کے خلاف بھی کارروائی، سارے فیکٹ سامنے آنے چاہیے۔ تو ہماری ابھی تک پٹیشن جو ہے، جو 25 مئی سے پینڈنگ ہے، اس کو ابھی تک نہیں سنا گیا کہ اس پر کوئی نہ کوئی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن واقعے کے فوراً بعد عمران خان صاحب کچھ متذبذب رہے ہیں، تذبذب کا شکار رہے ہیں۔ کارکنوں کو کہا کہ آپ اس کی، ان کے موجود ہیں وی لاگ کہہ لیجئے، کچھ جو روز بیان دیا کرتے تھے، کیونکہ اسکرین پر پابندی تھی، ویسے ان کے بیانات تھے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس پہ کوئی مذمت نہ کرے، اور یہاں اس طرح کی بات تھی کہ بھئی اگر دوبارہ ہوگا، مجھے پکڑا جائے گا تو پھر یہی ہوگا۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پلانڈ طریقہ تھا کہ ہر جگہ، ہر شہر میں، دور دراز علاقوں میں لوگوں نے، میں اس بات پہ نہیں جاتا جو کچھ منحرف ہونے والے الکان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہدایت دی گئی، وہ ہدایت دی گئی، یا فلاں کو یہ ہدایت دی گئی، وہ بات میں نہیں کرتا۔ لیکن یہ بیانات تو آن ریکارڈ پہ کہ انہوں نے کہا، نہ انہوں نے مذمت کرنے کی کوشش کی شروع میں، نہ پارٹی ممبران کو یہ اس طرح کی بات کی کہ وہ یہ بھی کہا کہ بھی دوبارہ کریں گے لوگ اگر یہ واقعہ ہوگا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا آرگنائز طریقے سے ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہوگا ہی. تو آپ کے خیال میں سارا کوئی اور ہی تھا ماسٹر مائنڈ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذمت نہ کریں، اگر یہ کہا ہے تو انہوں نے اس واقعات کو تو کوئی سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا مذمت نہ کریں کیونکہ مذمت سے یہ سمجھا جائے گا جیسے ہم نے کیا ہے، ہمارا یہ مقصد نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ ہم نے سپریم کورٹ کو 25 مئی کو یعنی اس واقعے سے صرف 15-16 دن بعد اپروچ کیا پٹیشن کے ساتھ کہ بھائی خدا کے لیے آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں، جوڈیشل کمیشن مقرر کریں، اور پھر جس کی بھی آپ سمجھیں گے قصوروار ہے اس کو ٹرائی کریں. تو اس لیے مذمت کرنا قبل از وقت ہوگا جب تک کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بن کے جوڈیشل انکوائری نہ ہو جائے یا اس کی رپورٹ نہ آ جائے. یہ پس منظر ہے ان باتوں کا جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جسے کو ہم کہتے ہیں نا، لے کر کہا جاتا ہے کہ وہ تو اس کو بلا واسطہ سپورٹ کر رہے تھے. یہ بات نہیں تھی. کبھی بھی وائلنس کو عمران خان صاحب نے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ 11 مئی کو جب پیش کیا تو انہوں نے کہا ہے عدالت کہ ہم رول آف لا کے بلیور ہیں، ہم کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کارروائی کے حق میں نہیں ہیں، لہذا ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے کوئی پرتشدد کارروائی کے لیے پارٹی کی طرف سے کہا ہو. نہیں، یہ آپ کی بات درست ہے. تو آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعہ زیادہ لمبا ہی لٹکا دیا گیا ہے؟ جو بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے غلط طور پر، درست طور پر، جیسی بھی عدالتیں لگنی تھی، فوجی لگنی تھی، سیول لگنی تھی، یا جیسا بھی انصاف ہونا تھا، غلط ہوتا تب بھی اس کے خلاف ایک پٹیشن آتی، کورٹ میں جاتا، آگے معاملہ بڑھتا. وہ انہوں نے بہت ڈیلے نہیں کر دیا. 9 مئی گزرے ہوئے تو اب ایک عرصہ ہو گیا ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جسٹس ڈیلیڈ از نو جسٹس ایٹ آل. یہ تو لگتا نہیں انصاف ہو رہا ہے. اور اگر انصاف ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہ آپ نے انصاف کیا کرنا. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کرائیں انکوائری، لیکن جوڈیشل انکوائری کرائیں. اس کے بعد جو بھی قصوروار ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن کارروائی فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتی. سیولین کو آپ ٹرائی کریں گے سیولین عدالتوں میں. لہذا یہ موقف پارٹی کا موقف ہے کہ انکوائری کریں پھر، اور جوڈیشل انکوائری کے بعد جو قرار واقع کے ہوتے ہیں ان کو کریں. ہوا کیا ہے آپ کے سامنے، 9 مئی کو گزرے آج 6 مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا. کبھی یہ کہتے ہیں ہم ملٹری ٹرائل کریں، کبھی ملٹری ٹرائلز کی بات شروع ہو جاتی ہے. اب جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوں گے، بلکہ سیولینز کو آپ سیولین کورٹس میں ہی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں یا دوسری جو متعلقہ عدالتوں میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، وہاں کریں. تو پھر بھی اس پر بھی اتنے ایسا گزر گیا، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ورنہ جن کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں پرتشدد کام کیا ہے، تو آپ جائیے اور جا کے ان متعلقہ عدالتوں میں ان کے کیس، ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیکیوشن شروع کریں. بھی نہیں کی جا رہی. تو بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کوئی کوشش 9 مئی میں ملوث لوگوں کو سزا دلانے کی نہیں، بلکہ اس 9 مئی کے جو واقعات سے جو پرسیپشن بنایا گیا ہے اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور وہ 9 مئی کے واقعات بار بار دہرایا جا رہا ہے. کیا واقعات ہیں، کیا حقائق ہیں، وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں ہو رہی. اچھا حامد خان صاحب، اس بارے میں تو میں الگ سے آپ سے سوال کروں گا ابھی کچھ دیر کے بعد، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے فوج نے تو اپنے حاضر سروس لوگوں کو بھی سزا دی ہے، اور ہائیسٹ لیول تک بندوں کو نام انہوں نے بھی لیے، اس لیے نام میں بھی لیتا، اس تک کو سزا دی ہے. اگر فوج اتنی سنجیدہ ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ اعلیٰ ترین افسروں کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو وہ بھی جیل میں ہیں. ایک آدھ نام تو بڑا نون ہے، جانا جاتا ہے، آرمی چیف کی نواسی ہے وہ، اور بھی اور رشتے ہیں اس کے، اور اس کے حوالے سے اس کے باوجود بھی وہ لحاظ نہیں کر رہے. اگر اتنی وہ بالکل خیال نہیں کر رہے تو کوئی تو انہیں ہوگا خیال کہ کچھ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی موقف میں کچھ جان ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میر صاحب، ہمیں
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فوج کے لوگ بھی ملوث تھے یا رشتہ دار تھے تو ان کا اوپن ٹرائل کرے نا. ابھی تک تو کسی کو پبلکلی پتہ ہی نہیں ہے. یہ آئی ایس پی آر کے بیانات تو کوئی بات نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی جو بھی ملوث ہے آپ ان کا اوپن ٹرائل کریں اور ان کے ساتھ اگر کوئی سیولین ملوث ہے تو ان کا بھی ٹرائل کر دیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہر چیز جو ہے منظر عام پہ آنی چاہیے. ہم کسی چیز کو چھپانے کے حق میں نہیں, لیکن جو آپ کے سامنے حقائق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی جرنلز کو, اپنے ہی فوجی افسروں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے, لیکن بتائیں منظر عام پہ لائیں کیا کارروائی کی, کس کے خلاف کی, کن ثبوتوں کی بنیاد پر کی, کس کے سامنے ٹرائل ہوا, کون کون اس میں ملوث تھا. آپ قوم کو تو اس میں اپنے اس میں کانفیڈنس میں لے نہیں رہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہوئی ہیں وہ منظر عام پر نہیں لانے والی. جو آپ نے کوئی بات کا منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں, یا جس کو ہم کہتے ہیں شفافیت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیا حقیقتیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ کریں, کوئی ٹرائل نہ کریں, جو قانون کی کارروائی ہونی ہے وہ کریں, لیکن منظر عام پہ کھلے عام کریں تاکہ لوگوں کو حقیقتوں کو پتہ چلے. اچھا, اب منظر عام والی بات یا سول کورٹ سیولین کے خلاف مقدمہ چلانے کی بات, اس پر ابھی آپ سے میں گفتگو کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام, ہم حامد خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں, انٹرویو تو میں کہوں گا گفتگو کر رہے ہیں, اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. حامد خان صاحب, میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ سیولین کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں نہ چلایا جائے. جب سے قانون بنا ہے 67 سے, اس کے بعد سے جو بھی عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں اس میں تو یہی کہا گیا کہ سیولین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں, اور دنیا کے کئی ملکوں کا یہ قانون ہے. اچھا, یہ رہا کہ سیولین کورٹ زیادہ صاف اور شفاف ہیں, تو دنیا بھر میں ہماری سیولین عدالتوں کا جو ریپوٹیشن ہے 147 میں شاید نمبر ہے, اور ملٹری کورٹس کا اتنا برا نہیں ہے. تو یہ کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ کیا جائے؟ اور بینچ بھی جو ابھی ہے, اب میں 3 تو وہی میں لفظ ہم خیال کا استعمال نہیں کرنا چاہتا, اور چوتھا بھی خیر چھوڑیے. تو یہ سارا وہ تو چلا گیا اپنا, اس پر ایک اپیل بھی دائر ہو گئی ہے. تو کیا یہ سارا, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چھپنا تو نہیں چاہ رہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس ججمنٹ پہ یہ رلائی کرتے ہیں پی ایل ای والی وغیرہ ایف پی ایل, وہ اس کے ایک خاص محرکات تھے, بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہے, اور اس کے تحت اس کے حقائق کچھ اور تھے. لہذا وہاں تو باقاعدہ اوور تھرو کرنے کی کوشش کی تھی فوج کی لیڈرشپ کو وغیرہ جو الزامات تھے. اس کے بعد سے آج 50 سال گزر گئے ہیں لگ بھگ. اس کے بعد بہت سے اور ججمنٹس آ چکی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا. اس کی لیٹسٹ, اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ 99 میں سپریم کورٹ نے ہی لیاقت حسین والے کیس میں اور ایک اور کیس میں کہا کہ نہیں, فوجی عدالتوں کا ٹرائل, فوجی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. وہ 8 یا 9 ججز کی ججمنٹ ہے 1999 کی, اور اس میں یہ واضح ہے کہ آپ کے پاس سیولین کورٹس موجود ہیں, قانون کے تحت آپ کارروائی کر سکتے ہیں, جائیے کیجئے گا. اس کے بعد پھر جب 2015 میں انہوں نے 21ویں ترمیم لے کے آئے تھے جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے, تو پورا سپریم کورٹ کے سامنے اس 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا, اور سپریم کورٹ نے بہت واضح, بہت لمبی ججمنٹ دی ہے. 17 ججز نے, مکمل سپریم کورٹ بیٹھی تھی اس وقت چیف جسٹس ناصر الملک صاحب ان کی سربراہی میں. اس میں انہوں نے یہ 11 سے 6 پر یہ کہا تھا کہ یہ ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتے, یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں سنسیٹ کلوز ہی صرف 2 سال کے لیے ہے, اور اسے جب فیصلہ دیا گیا چند مہینے رہ گئے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نہیں ہو سکتی سیولین کا ٹرائل.
اس لیے جو ججمنٹ آئی ہے وہ 13 سے 4 کے ریشو سے ملٹری کورٹس کے خلاف آئی ہے. یہ کہا کہ خان صاحب ہے کہ عمران خان صاحب کے ملٹری زمانے میں بھی 35 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی ملٹری کورٹ سے. اچھا اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ واضح طور پر ان سے بہت سارے کیسز میں پشاور ہائی کورٹ نے انہیں سٹرائک ڈاؤن کیا تھا. اس وقت چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے. 70 مقدمات لگ بھگ ایسے تھے جن میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا. ہوا یہ تھا اس وقت ابھی آئینی ترمیم موجود تھی جبکہ وہ فیصلے ہیں. اس لیے آپ ان کو آج کے حالات سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے 21ویں ترمیم تھی وہ 2017 کو ایکسپائر ہوئی تھی. پھر 23ویں ترمیم 2017 میں لائی گئی اور 2019 کو ایکسپائر ہو چکی. یہ اس دور کے مقدمات ہیں جبکہ ایک آئینی ترمیم موجود تھی. اب وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ ایگزامپل لیکن ایون اس کی بھی جو ہوا اس میں بھی بہت سارے مقدمات میں پشاور ہائی کورٹ میں ملٹری کورٹ کے فیصلے سٹرائک ڈاؤن کیے ہیں. بلکہ ان مقدمات کا تو ورلڈ کورٹ کے سامنے ذکر ہوا ہے. وہ جو کیس کلبھوشن کا تھا اس میں جب وہ گئے ہیں وہاں پر ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کی عدالتوں کو کہ جنہوں نے ملٹری کورٹس کے فیصلے سٹرائک ڈاؤن کیے. اور اسی بنیاد پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے واپس بھیجا ہے پاکستان میں کلبھوشن کا کیس یہ کہہ کر کہ وہاں کی عدالتیں آزاد ہیں, ملٹری کورٹس کے فیصلے سٹرائک ڈاؤن کرتی ہیں, جا کے پاکستانی عدالتوں کے سامنے اپنے مقدمات کریں. ہمیں ان فیصلوں کی وجہ سے انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے ہماری عدالتوں کو, تو وہ بات تو کوئی کرتا نہیں ہے. ہم اب بھی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ملٹری کورٹس کا فیصلے کرنے دیتے ہیں, ہماری دوسری عدالتیں سٹرائک ڈاؤن کر دیں گی اگر سچ مچ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو. نہیں یہ تو اس وقت کے فیصلے ہو سکتے تھے جو کہ سن 15 سے 17 19 کے درمیان کے تھے. میں نے یہی ایکسپلین کیا تھا کہ 4 سال کے لیے آئینی ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس فنکشن کر سکتی تھی. وہ ایکسپائر ہو گیا ہوا 2019 کے بعد ملٹری کورٹس کے بارے میں ترمیم جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہوئی. اس لیے آپ ان کیسز سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. وہ اس مخصوص حالات تھے, ایک آئینی ترمیم موجود تھی جس کے سہارے پر ملٹری کورٹس چل سکتی تھی. وہ ختم ہو چکی ہے. 5 سال کے لگ بھگ ہو گیا, جنوری میں 5 سال ہو جائیں گے 23ویں ترمیم کو ایکسپائر ہوئے. تو آپ کا خیال میں یہ سول کورٹ میں مقدمے چلائے جائیں اور اگر سول کورٹ ہی فیصلہ وہ کر دے جو کہ کر سکتے ہیں, ان کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں, اپنا مزاج ہوتا ہے, تو کیا اس کو پارٹی مان لے گی جی؟ اس کو کون مان لے گی؟ پارٹی مان لے گی آپ کی. بالکل مانے گی. دیکھیں اس میں سارے رسے ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ اگر یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے کیس جائے گا تو اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی, ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. پورا پروسیس ہوگا جس کو ہم انگریزی میں ڈیو پروسیس کہتے ہیں. بالکل کریں, ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اچھا اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکرٹ والی بات کی جاتی ہے, خاص طور پر سیکرٹ ایکٹ کا جو مقدمات ہیں, سائفر کا مقدمہ یا دوسرے مقدمات, اس کی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ اگر زیادہ پبلک کیے جائیں گے تو اس پہ بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی. اگر یہ کورٹس کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, کون سا مقدمہ ہے, لاؤ بات کرو, چیمبر میں بات کر لو, لیکن لوگوں کا خیال ہے اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور سول کورٹس میں کئی خرابیاں پیدا کی ہیں. معاشی نقطہ نظر سے تو صاف نظر آتا ہے, سٹیل مل کا مقدمہ, ریکارڈ ایکٹ کا مقدمہ, کئی مقدمات ہیں اس طرح کے. لیکن کیا اس طرح کا کوئی اگر سیکریسی کا مسئلہ آ جائے گا تو کوئی اور بندوبست کیا جا سکتا ہے کہ جس سے کم از کم سیکریسی رہ سکے اور دوسرے ملکوں کی نظروں میں ہم زیادہ بدنام نہ ہوں؟ دیکھیے سیکریسی والی بات تو ویسے ہی آئینی اور قانونی طور پہ غلط ہے, کیونکہ یہ آئین کا حق ہے کہ ہر چیز, ہر انفارمیشن ہر ایک تک پہنچنی چاہیے. یہ سیکریسی جان بوجھ کے لائی جاتی ہے اور ہر برائی میر صاحب اس ملک کے 75 سال کی تاریخ میں سیکریسی میں پیدا ہوئی. ہر چیز جو چھپائی گئی ہے اس کو بعد میں جب منظر عام پہ آئی پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کوئی انصاف کی وجہ نہیں تھی, اس کے پیچھے مخصوص مفادات اور سیاسی مقاصد تھے جن کے لیے ہوئی. کوئی ضرورت نہیں ہے سیکریسی کی, کسی سیکریسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملات منظر عام پہ آنے چاہیے. تو اس لیے
میں نہیں سمجھتا کہ سیکریسی کے بہانے آپ کسی کو انفیئر ٹرائل دیں، آپ غلط سزائیں دیتے پھریں، آئین کی جو ہے غلط تشریح کریں یا آئین کی وائلیشن کریں۔ ٹھیک، خامد خالد صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس بحث کو کہیں کنکلوڈ کریں، حالانکہ سوالات کئی ہیں جی بے پیدا ہوتے ہیں۔ سائفر کیس کا مقدمہ تو ہے ہی ہے، القادر ٹرسٹ کا مقدمہ ہے جہاں سیکریسی کا مسئلہ یہ تھا کہ بند لفافے میں کیبنٹ سے اپروو کرا لیا گیا، یہ بھی تو ایک خفیہ بات کی گئی تھی نا جی، اور اپروو کر کے وہ سارا اس کے اثرات، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری آتے ہیں، لیکن ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ بحث کو کنکلوڈ کریں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جناب صاحب وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے اور اس کو کنکلوڈ کیا جائے۔ خان صاحب بات یہ ہے کہ سوال تو کئی ہو سکتے ہیں، سائفر کیس، دوسرا مقدمات، تیسرے مقدمات، بہت سے مقدمات بھی چل رہے ہیں اور قانونی معاملات، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، ایک پاکستانی بھی ہیں، قانون دان تو آپ ہیں، ایک پارٹی کے رکن بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پاکستانی بھی ہیں، کیا رستہ ہے اس ساری صورتحال سے نکلنے کا جی؟ کیا آپ تجویز کریں گے جی؟ یہ صورتحال پاکستان کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے، اس سے آئین کی پامالی بھی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ملک میں جو استحکام نہیں رہا۔ دیکھیں نا، جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا، لہٰذا اس معاملے کو خاتمے تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مقدمات آپ سمجھتے ہیں کسی کے خلاف ہیں، عمران خان صاحب کے، ان کو آئین کے مطابق نپٹایا جائے، اور یہ جو مقدمہ اس وقت بھی چل رہے ہیں، ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ آپ اوپن کورٹ میں کریں۔ یہ کون کرے جی؟ عبوری حکومت کرے جی؟ یہ مطالبہ عبوری حکومت سے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے جی؟ یہ مطالبہ جو ہے ان مقتدر طاقتوں سے ہے جو کہ خام خواہ آئینی جو پروسیس ہے اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور آئین کی پٹری سے اتار دیتی ہیں ملک کو۔ اس وقت آئین کی پٹری سے ملک کو اتار دیا گیا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ واپس کو آئین کی پٹری پہ چڑھائیں اور آئین کے مطابق الیکشن کرا کے جو بھی پارٹی کامیاب ہوتی ہے اس کو اقتدار دے دیا جائے، نہ کہ اس کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ہر قسم کے الٹے سیدھے مقدمات بنائے جائیں اور ان پر جو ظلم، تشدد اور جبر کا صورتحال ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ ملک کے اس وقت مفاد میں یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، ہر پارٹی کو، ہر پارٹی لیڈر کو، ہر سیاستدان کو، ہر سیاسی کارکن کو اس میں حصہ لینے کی آزادی۔ یہ بالکل درست بات کہی تھی۔ اس میں کچھ رول ادا کر سکتے ہیں آپ کے اور ہمارے دوست صدر عارف الوی جی؟ صدر عارف الوی کا بہت رول ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، میں یہ کہوں گا، کیونکہ بہت سے معاملات میں انہوں نے خوف زدہ ہو گئے اور اپنے آئینی فرض ادا نہیں کیے۔ مثال کے طور پر جب 9 اگست کو قومی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس تھی اور انہوں نے ڈیزالو کی، تو ان کا ساتھ فرض تھا کہ 90 دن کے اندر کی ڈیٹ بھی دیتے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی، جو انہوں نے نہیں دی کسی خوف کی وجہ سے، کسی کے دباؤ کے تحت آتے ہوئے، جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، آئین کی خلاف ورزی کی، اور اس کی وجہ سے آج ملک کے اندر ایک بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو بہت سے اقدامات انہوں نے ایسے کیے ہیں جس سے ملک آئین کی پٹری سے یا اتر گیا ہے یا آئین کے مطابق چل نہیں رہا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کوشش کرتے کہ آئین کا تحفظ ہوتا، کیونکہ صدر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں، نہ صرف عدالتوں کا بلکہ صدر کا، لہٰذا اس میں ان کا جو ابھی تک کردار ہے وہ اتنا قابل تعریف نہیں ہے۔ درست بات ہے جی۔ آپ کا پارٹی کیا رول ادا کر سکتی ہے ملک کو اس سمت لے جانے کے لیے؟ آپ کی پارٹی کی قیادت، پارٹی سے میں سمجھتا ہوں پارٹی اور پارٹی قیادت اس وقت یہ کہہ رہی ہے
کہ الیکشن اگر واقعہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے تو اس کو ایک آزادانہ الیکشن بنائیے، منصفانہ الیکشن بنائیے گا، اس میں پارٹی کے سارے کارکنان کو آزاد کیجیے گا، پارٹی لیڈر کو آزاد کر کے پارٹی کو اجازت دے کہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے اور پھر الیکشن میں جو بھی نتائج آئیں اس کے اوپر اقتدار دیا جائے۔ تو ہم تو ہماری پارٹی کی تو بڑا واضح ہے اس وقت، اور کوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے۔ 8 فروری بھی بہت دور نہیں ہے، آپ اس کی بنیاد تو رکھیں، لیکن آپ نے ایک طرف تو ایک پارٹی لیڈر کو جو کہ سب سے بڑی پارٹی کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو تو آپ نے جیل میں رکھا ہوا، سارے کارکنان جو ان کے نون کارکنان یہ لیڈرشپ اس کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے برعکس دوسری جو اس کی مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کے لیڈر کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں پرائم منسٹر کا، ان کو جلسے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہاں اس پارٹی کو تو آپ ایون کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ لاہور میں ایک دو پی ٹی آئی کے کارکنان نے کارنر میٹنگ کرنے کی کوشش کی، وہاں سے 80 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، وہاں اس کو جو پارٹی کارکن کو پکڑ لیا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، یہ آئین کیا تقاضا ہے کہ ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، ایک برابر موقع دیں اپنا الیکشن میں حصہ لینے کا، الیکشن کمپین کو چلانے کا، پھر اس کے بعد جو بھی قوم کا فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں۔ بہت بہت شکریہ احمد خان صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی، بہت سے قانونی پہلوؤں پر بڑا واضح موقف، بہت سے سیاسی پہلوؤں پر بہت کھلی ہوئی بات، اور جہاں ان کا اختلاف تھا ان اختلافی معاملات پر بھی بہت ہی کھلے دل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ ایک سچا پاکستانی اگر ایک نظریاتی شخص کسی معاملے میں کوئی سوچ رکھتا ہے تو اس کا اظہار کس طرح کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔